बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख लेते हैं। और इस बयान में इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें पहली मरतबा कही हैं। ये चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर, वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदज़न किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़दार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोल कर अवामी खून से इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो, 26वीं आइनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। यानी वो कह रहे दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आइनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आईनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आईनी बेंच बना लेते हैं जहां ये मामला जो है वो निबड़ जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़दार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान, जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना,
اس سے ایک بات تو بڑی صاف نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست اور لانگ مارچ والی حکمت عملی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. یعنی اب فیصلے جو ہیں وہ اب مذاکرات کے اندر نہیں ہونے. عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ فیصلہ کر لیا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ فیصلے اب میدان میں ہی ہوں گے یا سڑک کے اوپر ہی ہوں گے. لہذا انہوں نے صوبائی حکومت کو الگ کر دیا جو پارٹی ہے اس کی سیاست کو. یعنی سیاست اور احتجاج اور یہ ساری چیزیں تو پاکستان تحریک انصاف نے کرنی ہے. اب صوبائی حکومت جو ہے اس کو ملنا پڑتا ہے کبھی محسن نقوی سے، کبھی وزیر اعظم سے، تو وہ بڑا عجیب سا امپیکٹ آتا ہے. لہذا یہاں پہ جو پارٹی چلائیں گے وہ جنید اکبر صاحب چلائیں گے، اور جنید اکبر صاحب کو زیادہ نقصان نہ پہنچایا جا سکے. اب وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے پاس ایک آئینی عہدہ بھی ہے، لہذا وہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے. ان کے لیے کچھ چیلنجز ہیں. نمبر ایک تو جنید اکبر صاحب کو فوری طور پہ وہ ڈیٹا دینا چاہیے جو ان کے افراد لاپتہ ہیں 26 نومبر سے. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، جو لوگ ابھی تک دفنائے گئے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو دن کے ٹائم سنائپر سے مارا گیا تھا. رات کے وقت جب اندھا دھند فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد تو کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا. اور جو لاپتہ افراد ہیں تحریک انصاف کے بقول اب بھی 30 سے 40 لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے لاپتہ ہیں. عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی، لیکن ابھی تک تحریک انصاف باقاعدہ تصویریں، نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، ان کی فیملیز کے انٹرویو اور ان کے علاقے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس تھا. عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، وہ بھی انہی کے مرہون منت تھی. اب پارٹی کے اندر جنید اکبر صاحب کو ایک بڑا اہم عہدہ ملا ہے، خیبر پختونخوا کے وہ صدر بنے ہیں پارٹی کے. لہذا جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں ان کا ڈیٹا خیبر پختونخوا سے اب پرووائڈ کرنا جنید اکبر صاحب کی ذمہ داری، ان کو یہ کرنا چاہیے اپنی کمیٹی کے ساتھ مل کر. عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، لہذا یہ کام اب جنید اکبر صاحب کو کرنا پڑے گا. سمیع ابراہیم صاحب اور محیط پیرزادہ صاحب دونوں نے ایک ہی جیسی بات کی ہے، دونوں کا ایک ہی جیسا دعویٰ ہے. ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے پیچھے علی امین گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب اس وجہ سے شاید خائف بھی ہیں. یہ بات دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں ان دونوں نے کی ہے. اب جو ایک اور گرفتاری ہے وہ اعظم سواتی صاحب کی، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اور جو انتظار پنجوتھا صاحب ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو بجلی گری ہے وہ اپنوں نے ہی گرائی ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم ہوا اس کے پیچھے اپنے ہی موجود تھے. ابھی پارٹی میں بڑی گمبھیر خاموشی ہے ان چیزوں کو لے کر، لیکن آنے والے دنوں میں چیزیں آگے بڑھیں گی. جنید اکبر کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ناظرین، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا ایک پارٹی کے اندر، اتنی بڑی عوام کی تعداد ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو یہ پارٹی کا طوطی بولتا ہے، تو وہاں کا جو صدر بنے گا وہ لازمی بات ہے وہ ایک طاقتور لیڈر کے طور پہ ابھرے گا. جنید اکبر کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک دن کہا تھا، پرانا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کہ جنید اکبر کی ایک کمزوری ہے کہ یہ شریف آدمی ہے. تو میرا جو پوری زندگی کا تجربہ ہے نا، میں نے ایک چیز سیکھی ہے اپنی زندگی میں کہ شریف آدمی سے پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کی شرافت اس کا ہتھیار ہوتی ہے. جس دن شریف آدمی سے زیادہ پنگا لیا اور وہ ٹیڑھا ہو گیا نا اور وہ چل پڑا، پھر تو شریف آدمی کے پاس نا پھر ریورس گیئر نہیں ہوتا، وہ پھر سیدھا ہی چلتا ہے. کیونکہ شریف آدمی کی ساری زندگی کی پریکٹس ہوتی ہے سیدھا سیدھا چلنا، اس کے بعد بیک گیئر ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے پھر واپس نہیں جانا. لہذا شریف آدمی کو چھیڑنے کے لیے تو بزرگ بھی منع کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ بھی منع کرتے ہیں سیانے، کہ شریف آدمی کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو جنید اکبر وہ شریف آدمی ہے جس کو بہت چھیڑا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑا رہا، حتیٰ کہ اس کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اس کے خلاف مخالفت ہوئی. لیکن جنید اکبر کو یہ عہدہ ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگوں کو امید بنی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے ایک ایکٹیو پولیٹیکل سینیریو بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. پنجاب میں جیسے ہی ان کا نام آیا عالیہ حمدہ صاحبہ کا، تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی اور انہوں نے راولپنڈی میں ایک میٹنگ بھی کی ہے. اور اب جو 8 فروری کے حوالے سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ ایک احتجاجی دن منایا جائے گا، یوم سیاہ منایا جائے گا. پوری پارٹی 8 فروری کی تیاری کر رہی ہے. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ایک مومنٹم پکڑے گی اور اس مومنٹم کو انہوں نے آگے لے کر جانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 8 فروری کو دوبارہ سے پاکستان کی حکومت اسی طرح کنٹینر لگائے گی، اسی طرح آنسو گیس چلائے گی، اسی طرح ربڑ بلٹ چلائے گی، اسی طرح لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے گی، اسی طرح خواتین اور بچوں کو ہراساں کرے گی، یا جو بائیڈن کے جانے کے بعد پاکستان کی حکومت کی پالیسی بدل جائے گی.
یہ ٹیسٹ آپ کو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا جو رجیم ہے اس وقت، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یا ملٹری بیکڈ گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں، یہ کس طرح سے اب 8 فروری کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال جس طرح انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ اٹیک اصل میں جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کے اوپر ایک ڈرون حملہ ثابت ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے علی محمد خان صاحب نے بھی کی ہے، اور یہ اوبیس ہے، یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ جب مذاکرات چل رہے ہیں تو جو شخص مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے اور اس کے اندر ایک بڑا کی رول ہے اس آدمی کا، آپ اس کے وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے، آپ پولیس کا بھاری نفری بھجوا کے ایک چھاپا مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ مذاکرات آگے چلیں۔ اور وہ چھاپا پڑا ہے فیصل آباد میں جہاں مریم نواز کی حکومت ہے، تو مریم نواز اور نواز شریف تو گھر بیٹھ کے پلان کرتے ہیں نا کہ آج کیا کرنا ہے، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کو یہ مذاکرات سوٹ تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس چھاپے سے پہلے شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جو رپورٹ بھی ہوئی تھی چھٹی والے دن، اور اس کے بعد پھر یہ چھاپا پڑ گیا، اور اس چھاپے کے بعد جو ہے مذاکرات فارغ ہو گئے۔ اب موجودہ حکومت بھی اس وقت محسن نقوی کے دورہ امریکہ کو ڈس اون کر رہی ہے۔ دیکھیں محسن نقوی کی جو ناکامی ہے وہ تو عالمی میڈیا کی زینت بھی بن گئی ہے، وائس آف امریکہ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں سینئر غیر ملکی صحافی وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسا وزیر داخلہ ہے جو ایک مشن پہ آیا امریکہ میں، اور جس آدمی کو وہ ملتا ہے مشن الٹا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی اس کے مخالف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ بات کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو کامیابی ہو رہی ہے۔ ابھی ایک پروگرام اور ہوا پاکستان تحریک انصاف کا اور امریکہ میں، جس میں محیط پیرزادہ کو میں نے سنا، وجاہت صاحب کو سنا، میں نے ڈاکٹر شہباز گل کو سنا، اور اس میں کچھ غیر ملکی اور کچھ تنظیمیں تھیں انسانی حقوق کی اور کچھ اوورسیز پاکستانی تھے، تو وہ بڑی تیزی سے امریکہ میں اپنے پروگرام کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں امریکہ سے 2 سرپرائز آپ کو ملنے والے ہیں۔ ایک سرپرائز آپ کو جلدی مل جائے گا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگلے 10-12 دن کے اندر، اور دوسرا سرپرائز آپ کو لگ بھگ 1 مہینہ لگ جائے گا، لیکن وہ سرپرائز اتنا تگڑا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کانپیں ٹانگ جائے گی اور ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ٹرمپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں، ایک تو اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حکومت نے ڈس اون کر دیا ہے، یعنی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جی اپنی مرضی سے گئے، محسن نقوی صاحب 80 گرا بھیجا ہے، یعنی محسن نقوی صاحب کا وہ کہتے ہیں جی ٹکٹ بھی اپنی مرضی سے لیا ہے، خود ہی گئے ہیں، خود ہی جا کے وہ پروگرامز کے اندر شرکت کر رہے ہیں، حکومت ان کو ڈس اون کر رہی ہے کیونکہ اتنی بڑی توہین اور بے عزتی جو ہوئی ہے امریکہ میں، حکومت اس کو اون کر نہیں سکتی۔ دوسرا یہ جو ایک بلنڈر کیا ہے انہوں نے بہت بڑا، کہ ایک ایسی تنظیم کے پروگرام میں چلے گئے جو بہت زیادہ چائنا کے خلاف ہے، تو چائنا کا اس پہ رد عمل ہے، اب رد عمل آنا بھی چاہیے ان کا، پیسے آپ چائنا سے لیتے ہیں، جا کے آپ چائنا کے خلاف ہی پروپیگنڈے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے جی غلطی سے چلے گئے، لیکن بات یہ ہے کہ محسن نقوی کو جو لوگ لے کر گئے تھے ان کے خلاف ایک انکوائری ہونی چاہیے، ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا چاہیے، ان لوگوں کو ادھر سے پاکستان واپس بلا کر ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان کو OST کرنا چاہیے، انہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ایک ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بات کر کے رکھ دیے جن کے ہم نے $100 ارب کے قریب ہم نے ان کی انویسٹمنٹ کروائی ہوئی ہے پاکستان میں، ہم نے ان سے ادھار لے کے اپنا اکاؤنٹ بڑھا ہوا ہے، اور آپ نے اسی ملک کے خلاف وہاں پروپیگنڈا کروا دیا۔ اب محسن نقوی کو تو چلے نہیں پتا تھا، اس کے پاس اتنا نالج نہیں تھا یا اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی، نالائکی آپ سمجھ لیں کہ وہ چلا گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ محسن نقوی کو لے کر گئے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم اس سے کیا کروا رہے ہیں، تو ڈیمیج تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی نئی پالیسی نے نا پوری دنیا کے اندر ایک کھلبلی مچا دی، اور پاکستان کے لیے بھی اس میں بڑا سیریس ایشو ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر کے لیے فوجی اور سول امداد کو بند کر دیا ہے، اور اگلے 90 دن تک وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی فوجی اور سول امداد ہم نہیں دے رہے۔ اب پائپ لائن میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے جو بہت ضروری جگہ ہے وہاں پہ وہ چلا جائے گا ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، بہرحال وہ فوجی اور سول امداد انہوں نے بند کر دی ہے اگلے 90 دن کے لیے۔ ٹرمپ نے دنیا بھر کی جنگوں میں استعمال ہونے والے جو امریکی اخراجات ہیں ان کے اوپر بند باندھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ اب یہ کہتا ہے جناب جن نے جنگ لڑنی ہے اپنی جنگ آپ لڑو، یعنی انہوں نے یوکرین کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو اپنے خرچے پہ لڑے۔ انہوں نے یورپ کو بھی پیغام دیا ہے، ان کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہے کہ جناب اپنی لڑائی خود لڑو، کیونکہ نیٹو کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ امریکہ کی ہوتی ہے اور امریکہ ہی سب کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ماڈل تبدیل کیا کہ جناب سارے پیسے خرچ کریں، خالی امریکہ کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ اب 90 دن تک کے لیے یہ اسیسمنٹ کرے گا امریکہ کی جو نئی گورنمنٹ ہے، 90 دن تک انہوں نے امداد بند کر دی ہے فوجی اور سول۔ اب 90 دن تک یہ اسیسمنٹ کریں گے کہ کس کے ساتھ ضروری ہے اور کس کے ساتھ غیر ضروری ہے، یعنی کہاں پہ امداد دینی ہے وہ ضروری ہوگی اور کہاں پہ نہیں دینی جو غیر ضروری ہے۔
اور ماضی میں کہاں کہاں پہ غیر ضروری امداد دی گئی ہے ان کا آڈٹ کریں, ان سے چیک کریں جناب ہم نے آپ کو امداد دی, آپ نے کیا کیا ہے. اچھا اس میں یوکرین بھی شامل ہے, اس میں اور بھی کچھ ملک شامل ہیں, اور اس میں پاکستان بھی بدقسمتی سے شامل ہے کہ پاکستان کو بھی امریکہ نے بہت امداد دی ہے. یہ سوالات پاکستان سے بھی اٹھ سکتے ہیں. اب پاکستانی جو اس وقت رجیم ہے, حکومت ہے, اس کو فوری طور پر یورپ اور امریکہ میں اپنا امیج بہت جلدی بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ان کی امداد بحال ہو سکے, کیونکہ اگر امداد بحال نہ ہوئی تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اس وقت امریکی امداد کا محتاج ہے اور پاکستان کو یہ امداد چاہیے, اگر نہیں ملتی تو پاکستان کو ڈیمیج ہوگا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے. تحریک انصاف ناظرین آج کے دن میں کچھ وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے اور ایک ہفتے کے اندر وہ ایک ڈاکومنٹری لے کر آ رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوا, میڈیا کے ساتھ کیا ہوا, سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اوورآل کیا ہوا, کس طرح سے الیکشن کروایا گیا, کس طرح سے 9 مئی ہوا, کس طرح سے 26 نومبر ہوا. تو وہ ایک کمپریہنسو قسم کی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, اور جب یہ ڈاکومنٹری بن جائے گی تو یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بلا کر ایک اجلاس کرنے والے اسلام آباد میں, اور ان تمام تنظیموں کے حوالے کیا جائے گا اس ڈاکومنٹری کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی, جس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک 15 رکنی کمیٹی بنائی ہے. میری انفارمیشن کے مطابق 1-2 لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں مزید لوگ بھی شامل کیے جائیں گے, کیونکہ اس میں ابھی یورپین چیپٹر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ مسنگ ہے, اس میں کینیڈا مسنگ ہے, اس میں جو ہے وہ آسٹریلیا, جاپان اور بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی شامل کیا جائے گا. جتنی بڑی کمیٹی ہوگی اتنی افیکٹو ہوگی, اتنا تیزی سے کام کرے گی, اور یہ اپنے اپنے ملک میں جتنے وہاں پہ پولیٹیشینز ہیں یا بڑے گروپ ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, یہ ان سب کے ساتھ شیئر کی جائے گی ڈاکومنٹری. تفصیلی کام ہو رہا ہے ڈاکومنٹری کے اوپر, اور آنے والے دنوں میں آپ یہ چیز دیکھ لیں گے. جو عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھرپور آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. جو پیکا آرڈیننس پاکستان میں لا کر ابھی نافذ کیا گیا, لیکن یہ آرڈیننس تو وہی ہے, میں ہمیشہ سے سخت قوانین کا حامی رہا ہوں, لیکن قوانین بنائے نا, آپ 2 نمبری تو نہ کریں. یہ تو قانون ہی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے عجیب و غریب کام کر دیا, پکڑ کے سانس لینے پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے, اور اس کا جو اطلاق ہے وہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا. یعنی دل کر رہا اس کو پکڑنا ہے تو کوئی بھی بہانہ لگا کے اس کو اٹھا لیں گے, اور وہ بندہ بیچارہ بیل بھی نہیں کروا سکے گا. ان کا پورا سسٹم یہ رغمال بنانے جا رہے ہیں, کسی عدالت میں بھی آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. تو اس لیے صحافتی تنظیمیں جہاں آواز اٹھا رہی ہیں, عالمی تنظیمیں جہاں آواز اٹھا رہی ہیں, وہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, انسانی حقوق کمیشن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, فریڈم نیٹ ورک کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور 1 درجن بھر اور تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے. پیکا آرڈیننس کی حکومت لے تو آئی ہے, لیکن ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے, اور آنے والے وقت میں یہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گڑھا کھودے اور وہ اس گڑھے کے اندر خود سے نہ گرے. یہ میں نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کبھی, یہ پھر یہ ایسے ہی ہوگا. IMF نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو ڈوم اور کہہ دیا ہے, اور 3 شعبوں کے دور کہا جی, پانی کے شعبے میں, توانائی کے شعبے میں, اور یہ جو ریونیو کلیکشن ہے یا محصولات آپ اکٹھے کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن, اس کے اندر مزید اصلاحات لے کر آئیں. یعنی اب مزید اصلاحات کے نام کے اوپر مزید مہنگائی آئے گی, اور جب مزید مہنگائی آئے گی تو یہ حکومت اور ٹک ٹاکرز کھڑے ہو کر یہ کہیں گے دیکھیں جی مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی, مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم ہو جاتی ہے. یعنی پہلے 40% کی شرح سے بڑھ رہی تھی, اب 10% کی شرح سے بڑھ رہی ہے, لیکن بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. موازنہ کرنا ہے تو ایسے کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں فلاں چیز کی قیمت کیا تھی اور آج فلاں چیز کی قیمت کیا ہے. ناظرین, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو 1-2 چیزیں اور بتانی ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہے, لیکن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض آ گیا ہے. انہوں نے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر آئینی کمیٹی کا حصہ ہیں. آئینی کمیٹی نے ہی ہم سے منتقل ہونے والا کیس اپنے پاس لگایا تھا. یعنی جن کے خلاف کیس کیا ہے وہی کیا اپنا کیس سنیں گے. یہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پھر توہین عدالت کا نوٹس تو انہیں بھیجنا چاہیے تھا جنہوں نے جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی تھی. جب آپ ایک کمزور فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ایڈمنسٹریٹر, ایک عہدیدار کو آپ پکڑتے ہیں اور ججز کی آپ بات ہی نہیں کرتے یا آپ انہیں ایکسپوز ہی نہیں کرتے, تو جب آپ کمزور طریقے سے چلیں گے عدالت میں تو پھر تو یہی ہوگا جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب نے کئی ایسے کام کیے جس میں وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید خود ہی انصاف ہو جائے گا, لیکن یہاں انصاف ہوتا نہیں ہے, انصاف لینا پڑتا ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ سالار خان کاکڑ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی جیل میں.
वजू करने के लिए, सेल से बाहर निकलने के लिए और वॉशरूम जाने की भी उनको इजाज़त नहीं मिल रही। अब अंदाज़ा करें आप किस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। ये सालार खान काकड़ जो है बलूचिस्तान के नौजवान है, वहाँ से इलेक्शन जीतते हुए फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन जाली फार्म 47 पे इनके मुखालिफ को जितवा दिया गया, जिसके वोट इनसे नहायत कम थे। अब सालार खान काकड़ जो है वो बलूचिस्तान से एहतजाज करने आए थे, और ये सियासी कारकुन है, ये हथियार उठाकर नहीं आ रहे, ये सियासी कारकुन है, नारा लगा रहे हैं, प्ले कार्ड उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को भी मानते हैं। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत में बिलीव करते हैं, लड़ाई में बिलीव नहीं करते। तो जो नौजवान जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उनके साथ भी रियासत अगर वही सलूक करेगी तो रियासत बलूचिस्तान में पैगाम क्या देना चाहती है। सालार खान काकड़ को बिला वजह जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें आइडिया है कि बलूचिस्तान में मकबूल आदमी है और वहाँ पे ये अगली मरतबा भी इलेक्शन जीतेंगे और ये बलूचिस्तान के अंदर तहरीक को आगे लेकर जाएंगे, लिहाजा इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और गवाही आ गई नादरीन, आफ्ताब शेरपाव, उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना सबसे बड़ी गलती थी, अब उसका मुकाबला कैसे किया जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, अनकंट्रोलेबल हो चुका। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।